माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह करना बड़ा कीमती है जी। ये अल्लाह अल्लाह किया करें। अल्लाह पाक आपको मुझे सदा जिक्र और फिक्र में रहने की तौफीक अता फरमाए, सदा जिक्र करते रहने की, उस खालिक कायनात मालिक कुल का नाम पुकारते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारिक व तआला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया और जिन्नो इंस को मुखातिब करके फरमाया कि मैंने तुम्हें नहीं पैदा किया लेकिन अपनी इबादत के लिए। बड़ी खाम ख्याली है इंसान की। मैं पिछले वीक भी यही जिक्र कर रहा था कि इंसान खसारे में है, खसारे का घाटे का सौदा करता है। इस छोटी सी जिंदगी दुनिया की जो बमुश्किल 60-70 साल की होती है, एवरेज जो आजकल चल रही है, चले भी किसी ने अच्छी जिंदगी पाई, कोई 80 ईयर्स 90 ईयर्स भी जिया होगा, 100 भी अल्लाह करे हो जाए उसकी उम्र, लेकिन एवरेज यही है 60-70 साल, इससे ज्यादा नहीं। अब ये 60-70 साल की जिंदगी को संवारने में इतना खप जाता है, इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, जायज नाजायज नहीं छोड़ता, हराम हलाल नहीं देखता, पाकी पलीती का ख्याल नहीं रखता, खप जाता है इस 60-70 साल की जिंदगी को ठीक करने के लिए। और दाव पे क्या लगा देता है, यानी किस चीज का रिस्क ले लेता है, वो बाबा जो इसके बाद आने वाली जिंदगी है वो कुछ 100 साल की, 500 साल की, 1000 साल की नहीं, लाख साल की नहीं, करोड़ साल की नहीं, लामहदूद जिंदगी है। और याद रखिएगा, इसी तरह जैसे दुख सुख तकलीफें परेशानियां खुशियां राहतें यहां इस दुनिया में हमें मुयस्सर हैं, इसी तरह वहां भी होंगी, लेकिन कंडीशन थोड़ी जरा डिफरेंट होगी, सिस्टम निज़ाम थोड़ा जरा मुख्तलिफ होगा, क्लाइमेट मुख्तलिफ होगा। हम उस हजारों लाखों साल की जिंदगी को इन्फिनिटी ईयर्स की कहनी चाहिए, लामहदूद आजकल की जुबान में, इन्फिनिटी ईयर्स की जो जिंदगी है उसको हम दाव पे लगा देते हैं, उसको स्टेक कर देते हैं इस 50-60 साल की। भाई वो वाकई इन्फिनिटी ईयर्स की जिंदगी है। इसकी एक छोटी सी जिंदा मिसाल, एक दलील दे देता हूं आपको। क्या कि अल्लाह तबारिक व तआला के महबूब नबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान कि वो जो क़यामत का दिन होगा ना, वो 50,000 साल का होगा। लो, ये तो अभी एक दिन की बात हुई, जो लाखों साल ये जो मिल्की वेव्स जिसमें हम रह रहे हैं, इसके गैलेक्सी ईयर्स आप काउंट करें तो कितने बनेंगे बाबा। ये बड़ी छोटी जिंदगी है। इसलिए ना जी, इस जिंदगी में झूठ मकरो फरेब धोखा गीबत उजब तकब्बुर सब छोड़ दें। ये रजील ताकतें हैं, ये नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपकी आने वाली जिंदगी में हर्डल और रुकावट खड़ी करती है, लेकिन हैं जरूर इस दुनिया में। क्यों है भाई? ये आपका बाबा इम्तिहान है, पास होके दिखाना है। कभी ये हर्डलें हैं, गीबत भी है, चुगली भी है, ये बुराई भी है, ये हसद भी है, ये कीना भी है, ये मुनाफकत भी है, सारा कुछ है इस दुनिया में। बस बच बचा के अपने दामन को बिल्कुल समेट कर इन चीजों से बचते हुए ये 60 साल 70 साल की जिंदगी को ऐसा तरीके से गुजार लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आका करीम हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से, आपके बुजुर्गों की, आपके मशाइख असातिज़ा की, वालिदैन की दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह ताला फिर आप कामयाब हो जाएंगे। कौन सी जिंदगी में कामयाब? वो जो इन्फिनिटी ईयर्स, लामहदूद ईयर्स की जो जिंदगी आने वाली है, उसमें कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको मुझे दानाई से, विजडम से, उस जो डील में अभी बता रहा था कि हम घाटे का सौदा कर लेते हैं, खसारे में रह जाते हैं, फायदे की बात नहीं सोचते,
تو اس آنے والے وقت کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں. کیسے تیاری شروع کریں؟ سب سے پہلے تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، پاکیزگی اختیار کریں، نماز قائم کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں جا کر اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں. پھر درود پاک پڑھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری. بھئی قرآن تو سیکھ لیا، اب صاحب قرآن کو بھی تو جاننا ہے نا. تو صاحب قرآن تک کی اپروچ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اور پھر اپنے رب کو یاد کیا کریں، ذکر کیا کریں، خوب ذکر. یہ جو میں ہر ویک آپ کو بٹھا کے ذکر کی نعت سنا کے اللہ اللہ کرتا ہوں نا، یہی ذکر ہے بابا. اس کے لیے کوئی تعداد، کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی وضو آپ کو ضروری نہیں ہے. ہاں بھئی میں نے باقاعدہ کسی تعداد میں پڑھا، اچھی بات ہے. بھئی میں نے باقاعدہ کسی جائے نماز پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے پڑھا، بہت اچھی بات ہے. بھئی میں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا، وہ تازہ وضو بنایا، خوشبو لگا کے میں بیٹھا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو بھی کریں، ہر وقت کریں. انشاءاللہ تعالی اس راہ پر چل کر آپ کے سامنے کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے، اور آپ ان کامیابیوں کے ثمرات سے مستفید ہوں گے اللہ کے فضل اور میرے آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حمد و ثنا سننا، نعتیں سننا، قصیدہ بردہ شریف سننا، یہ بیان سننا، کوئی اچھی بات دین سے ریلیٹڈ، اللہ کی تعریف میں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یہ سب روح کو تازہ کر دیتی ہے، ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، تقویت بخشتی ہے. اس لیے ضرور سنا کریں. قرآن پاک کی تلاوت سنیں، بہت افضل ہے. نعت شریف سنا کریں، حمد سنا کریں، اللہ کی تعریف. ہاں بھئی میں نے اپنے مرشد کی تعریف سنی، اس کو منقبت کہتے ہیں، میں نے منقبت سنی. کسی اللہ کے ولی کی تعریف سنی. بہت سارے اولیاء الزام ہوئے ہیں جن کی بہت ساری منقبت مشہور بھی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں. بہت اچھے اعلیٰ لیول کے لوگ، نیک پاک باز صاحب علم لوگ موجود ہیں جن کو ہم اکثر سنتے ہیں. جب سنتے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر اور محبت اور جذبہ آتا ہے کہ ہاں بھیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے چل سکوں. یہ بہت ضروری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم بھی ہر ویک محفل ذکر سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کی مثال دے دیں. بھئی ایک بار محفل کر لی بہت ہے. ہر ویک کیوں بھی؟ ہر ویک اس لیے کہ وہ جو اجتماعی ذکر ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں، وہ جو ہم محافل ذکر، حلقہ ذکر سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے فیملیز کا، چاہے عزیز و اقربا کا، احباب کا، چلے آن لائن محفل کا، تو یہ جو اجتماعی ذکر کرنا ہے، یہ جو حلقہ ذکر سجانا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اس کی فیض و برکات ڈیفرنٹ ہیں. پھر کوئی نہ کوئی بات اللہ کی، اس کے محبوب کی، دین کی، قرآن کی، احادیث کی، روایات کی سننے میں آ جاتی ہے، اس سے ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. لہذا یہ ایمان کی قوت اور روح کی تازگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت سنیں،
چاہے وہ حمد و ثنا سنیں، چاہے وہ نعتیں سنیں، چاہے وہ منقبت سنیں، چاہے کسی صاحب علم کا بیان سنیں، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک بار سننی ہے، ہمیں بار بار سننی ہے، ہر بار سننی ہے، دن میں کئی بار سننی ہے، محافل ہے ہفتہ وار سننی ہے۔ تو ہمیں یہ سارا کچھ اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پر رکھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے طبیعت میں، مزاج میں، روحانیت میں سستی آ جاتی ہے۔ جب سستی اور کمزوری آتی ہے تو پھر وسوسے آتے ہیں، پھر جب وسوسے آتے ہیں تو پھر انسان کے بہک جانے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے، وہ کجرویوں میں پڑ جاتا ہے، غفلتوں میں کھو جاتا ہے، دل لطائف جتنے بھی روح کے ہیں، روحانی ہیں، ان پر بھی گرد و غبار آ جاتا ہے۔ اس لیے نا جی، اپنی روح کو تازہ کرتے رہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، اور اپنی روحانیت کو تقویت دیتے رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھیں، قرآن بھی سنیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حمد و ثنا، جس میں اللہ کی تعریف ہو، حمد باری تعالیٰ جس میں اللہ کی تعریف ہو، وہ بھی سنیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت شریف بھی سنیں، سرکار پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں۔ آپ کے مشائخ، آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین نے اگر کوئی تسبیح بتائی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے پاک کلام کی، وہ بھی پڑھیں، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں۔ یہ بہت ضروری ہے اپنے روح کو تر و تازہ رکھنے کا۔ اگر روح تر و تازہ ہو، ایمان قوی ہو، مضبوط ہو، تو ابھی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو مختصر سی لائف ہے 60-70 سال کی، اس لائف کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی حمد، قرآن کی تلاوت، یہ مشعل راہ ہیں، حضور کی محبت، یہ جذبہ اور جوش ہے چلتے رہنے کا، دین کی راہ میں چلتے رہنے کا۔ مرشدوں کی منقبت، مشائخ کی باتیں، آئمہ کی باتیں، یہ گائیڈنس ہیں، یہ ہیلپ ہے، یہ سپورٹ ہے، جو ہمیں دین کی راہ پر چلتے رہنے کے لیے، زندگی دین پر چلتے ہوئے گزارنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں سر راہ چاہیے، ضروری ہے ہمارے لیے، نہیں تو کیا ہوگا، بڑا نازک رستہ ہے بھئی یہ زندگی کا۔ ایک لمحے میں انسان رحمانیت سے ہٹ کے شیطانیت کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ورگلاتا ہے۔ وہ کیسے ورگلاتا ہے؟ کس کو ورگلا سکتا ہے؟ وہ وہاں ورگلا سکتا ہے جہاں غفلت آئے گی، وہ وہیں وسوسے ڈالے گا، یہاں کمزوری آئے گی۔ تو اس کمزوری کو دور کرنے کا آپ کو راستہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کو سب سے پہلے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، سنیں اس کو، قرآن کی تلاوت کو روز سنیں۔ بھئی عربک ہے، عربک میری زبان نہیں، میں سنتا تو ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ سنیں، اپنی زبان میں ترجمہ، ہندی، اردو، عربک، انگلش، کسی بھی زبان میں، جو زبان آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے، آپ اس زبان میں ترجمہ سنیں، تفاسیر نکال کے بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا کہ پھر ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بھی جب سمجھ آنا شروع ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس ایک ہیوج بگ ویکیبلری، بہت سارے سینٹینسز کی، بہت سارے الفاظ کی، اچھے الفاظ کی آپ کے پاس موجود ہوگی۔ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں بہت سارے نیک پاک جملے، کلام آپ کے دل دماغ میں پہلے ہی موجود ہوگا کہ ہاں بھائی فلاں موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، لوگوں سے حسن سلوک کرو، آپ کی عبادت بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، اپنے مال میں سے
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ وقت بھی ایک بڑی قیمتی چیز ہے، آج کل اس کی بہت آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے، جگہ جگہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ لوٹ کے نہیں آتا۔ ٹرو ہے، اتنی قیمتی چیز کہ جس پر میری لائف بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے، میں اتنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کروں، وہ وقت میں اپنے رب کی یاد میں کیوں نہ گزاروں، اس کی عطا کردہ، اس کی نزول کردہ قرآن پر، کتاب پر کیوں نہ میں وقت صرف کروں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کی، اپنی روحانیت کو اور انہینس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر کر سب ساتھی دعا میں شامل ہو جائیں جی۔ ایسے تو پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، آج پھر ضمناً عرض کر دیتا ہوں، چلیں تھوڑا سا ریمائنڈر ہو جائے گا کہ جب بھی دعا مانگیں سب سے پہلے تو آپ کے ہاتھ آپ کے سینے مبارک کے سامنے ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، بعض اوقات میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ تشہد میں بیٹھے ہوں تو گھٹنوں پہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں کرنا بھائی، آپ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں آپ کے سینے کے سامنے ہوں۔ اگر محبت میں، جوش میں، کیفیت میں یہ ہاتھ اور اوپر اٹھ جائیں تو کوئی برائی یا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، اگر آپ زمین پر بیٹھے ہیں تو دو زانو ہو کر بیٹھیں، تشہد کی شکل میں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا بہترین اور عاجزانہ طریقہ ہے، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں۔ تیسری بات، جب آپ دعا مانگی جا رہی ہے تو آمین کہیں تو اس آمین کے لیے آپ کے لب ہلیں، زبان ہلے، باقاعدہ آواز نکلے۔ آپ نے بہت اونچی آواز میں آمین کر کے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دھیمی آواز میں بھی کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لہٰذا آمین کہنا لب ہلا کے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے نا جی، جب کوئی بھی آپ کے مشائخ اساتذہ میں سے، آپ کے والدین میں سے کوئی دعا کر رہا ہو، آپ خود دعا کر رہے ہوں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، بلکہ چھوٹی چھوٹی نہیں کہنی چاہیے، ان بڑی بڑی چیزوں کا خیال رکھا کریں، کیونکہ وجہ بڑی بڑی کہنے کی یہ ہے کہ ان عملوں سے آپ کی دعاؤں میں بہت بڑا ایک فرق آ جاتا ہے۔ یعنی جو دعا میں آمین نہیں کہتے وہ کہیں نہ کہیں دعا کے پورے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں، تھوڑا ملتا ہے حصہ۔ دو زانو نہیں بیٹھتے تو کہیں نہ کہیں ادب سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے سینے کے برابر نہ ہوں تو لگتا ہے جیسے دعا نہیں مانگ رہی، شاید کسی اور مشق میں، کسی اور عمل میں مصروف ہے۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی جزوی طور پر، کوئی جسمانی طور پر، کوئی بازو میں تکلیف ہے، بازو اوپر نہیں اٹھتے، پھر نہ اٹھائیں، پھر مجبوری ہے، رب جانتا ہے۔ دو زانو ہو کے نہیں بیٹھ سکتے بھی، ٹانگوں میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، یا کوئی ٹانگ میں، کوئی ہڈی میں کوئی ایسا معاملہ ہے اس وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، بالکل نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر زبان میں کوئی پرابلم ہے، کوئی اپنی زبان سے آواز نکالنے میں عاجز ہے، کیونکہ تکلیفیں، بیماریاں بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں نا جی، تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ کی دعا قبول ہے۔ لیکن ایک صحت مند آدمی، ایک بالکل تندرست آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی بھی کرے، وہ آمین بھی کرے، وہ ہاتھ بھی بلند اٹھا کے رکھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی علی الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। آمین अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफूरो या गफूरो या गफूर। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग्निनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक آمین या रब्बे ज़ुल जलाल या मालिकुल कुद्दूस। हमने जितना भी वक़्त तेरी बारगाह में गुजारा, तेरा जिक्र करते रहे, तेरी पाक कलाम सुनी, तेरे महबूब की तारीफ सुनी, या अल्लाह हमारी ये महफिल जिक्र अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। آمین अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाते हुए हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। آمین अल्लाह हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा। آمین ऊंची सारे कहें आमीन। آمین हम सबको अल्लाह दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, آمین दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। آمین जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। آمین अपना फकर, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। آمین अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। آمین हमारे जाहिर व बातिन में जो भी दुख, तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा, آمین अपने फजल से दूर फरमा। آمین कुल उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, آمین आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा, मुसलमानों की इज्जतों शर्मों की खैर फरमा, मुसलमानों की इमलाक की खैर फरमा। अल्लाह सबकी माफी फरमा दे। آمین हम यकीनन अपने रास्ते से भटके हुए हैं, कमजोर हैं, बहुत सारी कोताहियां, लग्जिशें, सगीरा और कबीरा गुनाह कर जाते हैं। अल्लाह तू अपने फजल से माफ फरमा दे। آمین अपने महबूब के सदके वसीले से हमारी माफी फरमा दे। آمین अल्लाह हम तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। हम अपने उन बहन भाइयों को जिनको अभी समझ बूझ नहीं है, हम उनकी तरफ से भी माफी मांगते हैं, उनकी तरफ से भी तौबा करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाते हुए हम सब को दीन इस्लाम पर हदायत अता फरमा। हमें इस्तकामत वाली जिंदगी अता फरमा। آمین हम तेरी और तेरे महबूब की फरमा बरदारी में ताबे रहें, दीन पर चलें। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा। آمین हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। آمین हमें जिक्र व फिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमा। آمین अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। آمین अल्लाह कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। آمین अल्लाह जो हमारे मशाइख और असातिज़ा और वालिदैन ने जो हमारे लिए दुआएं मांगी हैं, अल्लाह उनको कबूल व मकबूल फरमा। آمین जो हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन में से हयात हैं, उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। آمین जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। آمین उनकी कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमा। آمین उनके दर्जात आला तरीन फरमा। آمین या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी औलादों, हमारी नस्लों पर रहम फरमा। آمین हमारे जितने भी मुरीदीन हैं, या अल्लाह पाक उन पर, उनकी फैमिलियों पर अपना खास करम अता फरमा। آمین जहाँ कहीं भी कोई आबाद हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इंग्लैंड में, मिडिल ईस्ट में, दुबई में किबला शाह साहब हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे मोहब्बत वाले साथी हैं। अल्लाह जहाँ कहीं भी हमारे साथी आबाद हैं, उन्हें बहुत सारा आबाद और शाद फरमा। آمین उन्हें खुशहाली, खैरियत अता फरमा। उन्हें अपनी अमान व पनाह, अपनी प्रोटेक्शन अता फरमा। آمین अल्लाह उन पर अपना करम अता फरमा। آمین जिन्होंने भी हमें दुआओं के लिए कहा, अल्लाह तू आलिमुल गैब है, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू दिलों की भी जानता है। अल्लाह सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ख़ुसूसन जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। آمین या अल्लाह इस वक्त दुनिया में जो अफरा तफरी, जो तज़ब्ज़ुब, इज़्तिराब, बेचैनगी फैली हुई है, अल्लाह सब पर अपना करम फरमाते हुए ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उम्मत मुसलमान को इत्मीनान अता फरमा। آمین बिलअमूम पूरी दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात हैं, या अल्लाह सब पर अपना करम अता फरमा, सब पर अपना करम अता फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, अल्लाह उनके दर्जात आला तरीन फरमा, उनके खानवादों की खैर फरमा। हज़ूर मियाँ साहब मुबारक रहम को अल्लाह उम्र खिजरी अता फरमा। हज़ूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा।
اللہ ہمارے گھروں میں بھی اطمینان اور سکون عطا فرما، بچے بچیوں کے نصیب جوڑ مقدر اچھے فرما۔ اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے نیک اسباب فرماتے ہوئے ان کے نصیب و مقدر اچھے فرما۔ جو چھوٹے بچے ہیں علم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا کے بہترین علوم عطا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے حصول علم آسان فرما۔ یا اللہ پاک جو اپنے کام کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب رزق، وافر رزق عطا فرما۔ خوشحالی، خیر و برکت، تسلیم و رضا عطا فرما۔ جو بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں میں بے اطمینانیاں ہیں، بے چینگیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، اللہ اپنے کرم سے دور فرماتے ہوئے بچوں کو ہدایت والا بنا دے، بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بچوں کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا دے، ہمارے تمام بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ مال اور اولاد کے فتنے سے ہمیں بچانا، اللہ مال اور اولاد کے فتنے سے ہمیں بچانا۔ یا اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرمانا، پریشانیوں سے بچانا، ذلت و خواری سے بچانا، رسوائی سے بچانا، رحم والا معاملہ فرمانا۔ جو بھی ساتھیوں کی دلی حاجات ہیں یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی دلی حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی آمین۔ اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کی یہ محفل میں شرکت جو ہے وہ بہت ساری نافع ہو آپ لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔